ویلفیئر سوسائٹی کے پے فارم سے جوائنٹ سیکرٹری میرا فاطمہ تمام موجود مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم سب کے آزادی کے حوالے سے سیمینار یہ اپنا وطن ہے بچا لو اسے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ سیمینار کا باقاعدہ آغاز ذکر ہجرت اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے۔ اس کے لیے دعوت دوں گی محترم محمود صاحب کو، براہ مہربانی تشریف لائیں اور بابرکت کلام سے ہمیں بہرے مند کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ بسم الله عليك يا رسول الله صل عليك يا حبيب الله۔ رسول یمین خاتم المرسلین یا رسول یمین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدۂ اپنا بصدق و یقین، ہے عقیدۂ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، اس زمین زیر لگی
कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं, रसूल अमीन खातमुल मुरसलीन जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। ये जो दीवार अंधेरों ने उठा रखी है, ये जो दीवार अंधेरों ने उठा रखी है, मेरा मकसद इसी दीवार को दर करना है। वतन की खिदमत के लिए तालीमी मैदान में जहाँ कदर खिदमत सर अंजाम देते हुए जज्बा हुब्बुल वतनी से मामूल हमारे साथी मोहतरम जनाब मुदस्सिर नज़र साहब को दावत कलाम दूँगी। बराए मेहरबानी तशरीफ लाएँ और अपनी ज़हनी ख्यालात से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। मोहतरम जनाब मुदस्सिर नज़र साहब, सर्टिफाइड हिजरत। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। बड़े अरसे के बाद एक ऐसी महफिल में, एक ऐसे प्रोग्राम में आने का इत्तफाक हुआ जहाँ पे कसीर तादाद में वो तलबा बैठे हुए हैं जिन्हें क्लास रूम में पढ़ाया और आज वो अपनी अपनी प्रोफेशनल फील्ड्स के अंदर नुमायाँ कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। आसिफ खोखर साहब को आपसे ज़्यादा शायद मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि ये मेरे वो कोलीग हैं जिनके साथ मैंने उस वक़्त इदारा तालीम व आगही में काम किया जब इदारे की पहचान चिन्योट में अभी बन नहीं पाई, और हम दोनों ने मिल के इस इदारे का नाम बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इदारा आज भी चिन्योट में काम कर रहा है। तो मैं आसिफ खोखर साहब को भी इस प्रोग्राम में वेलकम भी कहता हूँ, और मुझे फ़ख्र है कि ये हमारे साथ काम कर चुके हैं और हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन में किसी दौर में इकट्ठे हुआ करते थे। मौजू बड़ा वसी है और मैडम समीना रशीद साहिबा ने आज के लिए मौजू रखा है कि ये हमारा वतन है, बचा लो इसे। मैं वो बातें नहीं करूँगा जो आप सब किताबों में पढ़ के आए हुए हैं। पाकिस्तान कैसे बना आप मुझसे बेहतर जानते हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने क्या कुर्बानियाँ दी, बच्चों ने क्या कुर्बानियाँ दी, औरतों ने क्या कुर्बानियाँ दी, ये सारी चीज़ें आप लोग किताबों में भी पढ़ चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि ये आज की इस नशिस्त के लिए थोड़ा सा आसिम साहब वक्त का ज़िया होगा। मैं बिला ताख़ीर उस मौजू की तरफ आना चाहता हूँ जिसके लिए सुफ़ा वेलफेयर सोसाइटी खराज तहसीन की मुस्तहिक है कि ये हमारा वतन है, इसे बचाना हमने कैसे। हमारी जो मुल्क में सूरत हाल चल रही है वो आपके सामने है। कायद आज़म साहब फरमा गए थे यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, वेयर इज़ द यूनिटी इन आवर नेशन नाउअडेज, वेयर इज़ द फेथ नाउअडेज एंड वेयर इज़ द डिसिप्लिन। हमने तो तीनों चीज़ें खो दी हुई हैं। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से मास्टर्स इन केमिस्ट्री किया। यकीन करें उस वक़्त हम आसिम साहब, उस वक़्त हम जो है गोल्डन जुबली मना रहे थे और आज हम डायमंड जुबली मना रहे हैं। 25 सालों में यकीन करें कि मुझे पाकिस्तान में कोई किसी भी लिहाज से किसी भी इदारे में कोई पेशरफ्त खास नज़र नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपस में नाचाकियाँ और दूरियाँ बढ़ी। इन द एंड हज़रत वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह उनसे किसी ने पूछा कि सर हमारा पाकिस्तान जो है ये तो ख़त्म हो जाएगा, नहीं चलेगा, इंज नहीं चलना, पाकिस्तान गया। आगे से उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया और मैं बिल्कुल इस जवाब को आज भी, ये उन्होंने सन 2000 में जवाब दिया, मैं आज 2022 में कोट कर रहा हूँ। वो कहते हैं वो पाकिस्तान जो 27 रमज़ानुल मुबारक को बना और उसके बनने में अल्लाह ताला का हुक्म था, अल्लाह ताला की मसलिहत थी, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और जिस धरती पर औलियाए कराम, बुजुर्गाने दीन, पीर फ़कीर दफन है, वो धरती तबाह नहीं हो सकती। हाँ, हमें खुद को सुधारने की ज़रूरत है। तो इसमें उम्मीद अफ़ज़ा पैगाम यही है कि पाकिस्तान रहने के लिए बना है,
قائم رہنے کے لیے بنا ہے، ختم نہیں ہوگا، بٹ ہم سب کو اپنی اپنی غلطیاں سدھار کر چلنا ہوگا۔ ایٹ دا اینڈ لوگ پوچھتے ہیں سر جی سلوشن بڑا سمپل ہے، لوگ تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں تو سمپلی اینڈ پہ اپنی ہر سپیچ میں ایک چھوٹا سا میسیج دیتا ہوں، اور وہ میسیج یہ ہے بیٹا اور کچھ نہیں کرنا۔ آپ لوگ سب آلموسٹ ایس اسکول میں مجھ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، بیٹا کوئی ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے، بڑا آسان کام ہے۔ اگر دشمن موبائل کو ہمیں تقسیم کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے تو ہم نے موبائل ٹیکنالوجی آپ سب استعمال کرتے ہیں۔ آج آپ جا کے ہیش ٹیگ لگائیں، آج جا کے آپ اپنا سٹیٹس لگائیں اور اس پہ پاکستان کے بارے میں چاہے ایک شعر ہی لکھ دیں، تاکہ پوری دنیا میں جب وہ آپ کا میسیج آئے تو انہیں پتہ چلے کہ پاکستانی اپنے ملک سے، اپنے وطن سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ تو میرا ایک ہی نقطہ ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو، ہم بھلے کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، حتیٰ کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ہمیں ریاست مدینہ کا ماڈل سامنے رکھنا چاہیے۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے یہودیوں سے کیا سلوک کیا، مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا عیسائیوں سے کیا معاملہ تھا، ان کا بت پرستوں سے کیا معاملہ تھا۔ تو میرے نبی نے تو اپنے مذہب سے ہٹ کے رہنے والے لوگوں سے بھی کیا کمال کا سلوک کیا۔ اور آج ہم سنی شیعہ میں بٹے ہوئے ہیں، چھوٹے کام کر لیں گے تو یقین کریں 100% نہیں تو 70% ضرور ہم قائد اعظم کے اس خواب کی تعبیر کر لیں گے، اتحاد، یقین، تنظیم۔ اور اینڈ میں ایک دعا احمد ندیم قاسمی صاحب کی زبانی اور آپ سب لوگوں کی نظر، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے کھلا ہی رہے صدیوں، یہاں جو پھول کھلے کھلا ہی رہے صدیوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سرسبز رہے، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سرسبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ محترم سر۔ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ آزاد وطن حاصل کیے ہوئے ہمیں 75 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس وطن کو بچانے کے لیے اور آگے بڑھانے کے لیے حرکت تو تیز تر ہے، لیکن وہ حقیقی آزادی جو اس وطن کو ترقی یافتہ ممالک کے صف میں لا کھڑا کرے ابھی دور ہے۔ اس حوالے سے اظہار خیال کے لیے دعوت کلام دوں گی محترم سر محافظ صاحب کو کہ اپنی ڈائریکٹر ڈپوزٹ پروڈکشن۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جشن آزادی مبارک۔ میرا طریقہ گفتگو بڑا ٹریڈیشنل نہیں ہے، میں کوشش کروں گا کہ ہم آج تقریر کی بجائے ڈسکشن کریں، گفتگو کریں آزادی کے بارے میں، ملک کے بارے میں۔ میں اس جنریشن سے زیادہ تعلق رکھتا ہوں، ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے آزاد ہوتے ہوئے تقریباً دیکھا ہے۔ ہمیں یہ ملک آزاد ملا ہے، ہمیں تو یہ پلیٹ میں تحفہ ملا، اس لیے میں اس کی قدر بھی نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہوا کیا تھا۔ کہ وہ بکس میں پڑھتے تھے کہ جی اتنے لوگ مارے گئے، اتنے لوگ شہید ہوئے، اتنے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ہمیں احساس نہیں ہے کہ وہ ہے کیا۔ آزادی ایکچولی کہتے کس کو؟ آزادی کا مطلب ہے کیا؟ آزادی کا تعلق جگہ سے تو کبھی ہوتا بھی نہیں۔ آزادی کا تعلق سب نے بڑی اچھی بات کیا کہ ٹی بی کا مریض شخص جو ہے اس نے اس ملک کو آزاد کروایا۔ مقصد فزیکل ہیلتھ نہیں تھی، مقصد ویژن تھا۔ اس انسان کا ویژن تھا کہ میں نے ان کو ایک ایسا ملک دینا ہے جو آزاد ہو۔ اب آزاد ہونا تھا کیا؟ آزاد ہونا یہ نہیں تھا کہ میں اپنا گھر میں انڈیا سے پاکستان آیا اور میں نے کہا کہ جی میں تو پہلے ایک مرلے کے گھر میں رہتا تھا، ادھر ہندو کا ایک کنال والی جگہ مل گیا اور میں اس پہ قبضہ کر لوں اور بیٹھ جاؤں۔ آزادی یہ نہیں، آزادی یہ تھی جس طرح سر نے ابھی ریاست مدینہ کی بات کی ہے کہ ہر ریلیجن کو، ہر سیکٹ کو، ہر انسان کو
اپنا ریلیجن، اپنی سوشل پریکٹسز، اپنی ریلیجیس پریکٹسز کرنے کی مکمل آزادی. ادھر ہم آج تک اٹس بن 75 ایئرس. اگر ہم معاشی طور پہ بات کریں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ، تو میں ایک بات کرتا ہوں کہ ہمارے سر عارف کٹک صاحب کہتے تھے کہ ملک 100 سال پیچھے جاتا ہے ایک مارشل لاء. اللہ کے فضل سے آپ کے پاس 3 مارشل لاء ہیں ان 75 سال. تو آپ -225 میں کہیں رہ رہے ہیں. یہ اس لا الہ الا اللہ کی برکت تھی جس کی وجہ سے آج یہ ملک آزاد ہے، جس کی وجہ سے آج آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اب آزادی مل تو گئی، 75 ایئرز ہو گئے، ہم ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں. ہم نے اس آزادی کو ایکچولی امپلیمنٹ کرنا کام کیا. میں نے باہر نکل کے بادشاہ سلیکٹ ہو کے گیا ہوتا، انڈیا سے 10 بچے سلیکٹ ہو کے آئے تھے، اور وہ سب میرٹ پہ ہوتے ہیں. ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے یہ کہہ دینا کہ انڈیا میں وہ تو یہ ہے، وہ بڑا پولیٹیکلی اسٹرانگ ہے. ان کا ایجوکیشن سب اسٹرانگ ہے، وہ ہر حال میں ہمارے سے آگے ہیں. انہوں نے الیکٹرک کار ایجاد نہیں کی. وہ ان گانوں ترانوں کے سر نے بات کی ہے، وہ گانے ترانوں پہ کام پچھلے 20 سال 25 سال پہلے کر چکے ہیں. اور ہم رائٹ افسوس کے ساتھ ہم جو سیلیبس پڑھ رہے ہیں اپنے ایف ایس سیز میں، سر کیمسٹری کی، میں سیکنڈ ایئر کی کیمسٹری مجھے یاد ہے، سیکنڈ ایئر کیمسٹری کلاس میں بیٹھا ہوا تھا، تو کلاس شروع ہونے سے پہلے صاحب نے کہا تھا آج جو ہم تھیوری پڑھیں گے، ہم سو سوری کی اب سلیٹ ہو چکی ہے، لیکن ہم نے پڑھنی ہے اور یاد کرنی ہے بالکل سلیبس کا حصہ ہے. سلیبس کا حصہ پھر کیوں ہے اگر وہ سلیٹ ہو گئی؟ اگر اس کے اوپر ماڈرن ریسرچ آ گئی ہے تو ہم وہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ جو میں نے، جو میرے سے پچھلی جنریشن نے، جو ان سے پچھلی جنریشن نے، اور جو ان سے پچھلی جنریشن نے سلیبس پڑھا ہے، ابھی تک ایف ایس سی کا سلیبس وہ ہے. ہم بیچلرز میں بی ایس لیول کے اوپر اگر ماڈرن تعلیم لے سکتے ہیں، ماڈرن ریسرچ پہ کام کر سکتے ہیں، کیوں نہ اس پہ کام کریں؟ صبا ادھر ہے، صبا کا وینچر ہے ریسرچ کے اوپر کام کرنے کا، ہم چنیوٹ میں ریسرچ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں. اس کا بیسک جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو نئی ایجادات ہیں، نئی جو آئیڈیالوجیز ہیں، ان کو لے کے رائٹ. ہمیں اگر ایکچوئل آزادی جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہمیں خود ملک بچانے کے لیے نکلنا ہے، صفائی رزق ایمان بہت بنیادی چیز ہے. ہم نرسری میں یہ چیز پڑھا دیتے ہیں، بٹ پڑھا دیتے ہیں پھر امپلیمنٹ کیوں نہیں؟ بیکاز اس سکول کے اندر جب وہ گروہ ہیں، وہ ایک جھنڈ ہے، جیسے ریورڈ اور جان ایون وہ بھی ڈسپلن ہے. آپ یہ آپ کے سامنے والی روڈ ہے، آپ کبھی اس میں مارننگ میں آئیں اس کو دیکھیں، اس پہ کون سی قوم نظر آتی ہے؟ ایک ادھر سے آ رہا ہے، دوسرا ادھر سے آ رہا ہے. I went to اسلام آباد with a friend who چنیوٹ سے فرسٹ ٹائم اسلام آباد وزٹ کیا تھا. وہ کہتا مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے. میں کس چیز کی؟ کہتا میں نے پہلی بار لائنس کے اندر دیکھا گاڑی، بیکاز پتہ ہے ادھر چلان ہوگا، ادھر پتہ ہے کہ رولس نہیں ہے تو ہم نے موومنٹ کر دیا. تبدیلی کا آغاز میرے سے ہے اور آپ سے ہے. اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں آج ادھر سے سارا کچھ جانے کے بعد سب سے پہلے خود کریش آؤٹ کروں گا، سب سے پہلے میں گالم گلوچ خود کروں گا، سب سے پہلے جا کے میں انہیں چیزوں کو امپلیمنٹ کروں گا جو آج تک چلتی آ رہی ہیں. اگر آپ نارمس کو توڑنا چاہتے ہیں، آسان نہیں ہوگا، آبویسلی نہیں ہوگا. آپ جسٹ اپنے کریکٹر کو، آپ کا کریکٹر آپ کی زبان ہے، آپ کو ملتا ہے. ہم تو ادھر میری ٹیچر ہے یو ایس سے، وہ کہتے ہیں پاکستان میں آئے، کمپنی باغ فیصلہ آباد میں واک کر رہا تھا، تو میں نے بائی چانس کسی کو گزرتے ہوئے بغیر جان پہچان کے ہیلو السلام علیکم کہہ دیا. کہتے ہیں وہ 2 بزرگ بابے تھے، تو 2 کلومیٹر کا چکر ہے وہ تبھی وہیں پہ کھڑے ہوئے تھے. تو مجھے بات پوچھے کہتا تمہیں جاننا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہوگا جی، ان کو تو اسلام میں بھی آسان. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیچنگ یو ایس اب یوز کر رہا ہے. آپ یو ایس میں کسی برٹش کنٹری میں، یورپین کنٹری، کسی کے پاس سے گزریں بغیر ہیلو کیے، دس از دا انسلٹ فار دیم. They will come to you and ask کہ آپ کو ہمارے سے پوچھنا ہے. This is the teaching of Islam. Whenever you are going across someone, just say السلام علیکم. اور I was in Hong Kong، مجھے اتنی عادت پڑ گئی تھی ہے ہیلو 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 کرنے کی. ادھر آ کے مجھے ہوگا کہ آئی تک ہم سلام کرنے میں جان پہچان والا بھی ہوتا ہوں، موبائل استعمال کرتے ہیں کہ یار سلام نہ کرنا پڑے اور جان پہچان نہ کرنا پڑے. وہ ترقی یافتہ کیوں ہے؟ ہم کو ترقی یافتہ کہتے ہیں because دین پڑھا ہم نے، امپلیمنٹ ہوا ہم نے. صفائی کے معاملے میں صرف گورے میں ایک چیز آ جائے نا، وہ سب سے اوپر، وہ ایمان. اس میں صرف ایمان نہیں، اللہ رسول کو نہیں مانتے. ہم صرف یہ 2 چیزیں ہی مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کا کچھ نہیں پتا، نہ امپلیمنٹیشن ہے. ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کی جب ٹریننگس پہ جاتے ہیں، ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم
پرائمری لیول اور روٹ اسی لیول کے بچوں سے ٹریننگس کو اسٹارٹ کریں, کیریئر کاؤنسلنگ, ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو امپلیمنٹ کریں, تو تب آ کے ہم اس کا لے کے آئیں. اب ویئر ٹو اسٹارٹ ود, ٹو اسٹارٹ ود فرام یور اون, اینڈ دین یو ہیو ٹو پٹ این انٹرنیشنل image of your country. I was in Hong Kong and China. I met a European friend. She was like, آپ پاکستان سے ہیں تو آپ کو انگلش کیسے آتی ہے؟ میں کہا جی how can you speak it? Because ہمارا curriculum انگلش میں ہے. Are you serious? جی Pakistan is a very backward country. We came to know about it that you were very backward in terrorism and ان کے مطابق آپ لوگ کسی لڑے میدان پہ ہیں, ریگستان ہے اور ریگستان کے اندر نہ کوئی پڑھائی ہے اور نہ کوئی سکول ہے. میں نے کہا بیوی کسی دن آنا, ہمارے اسلام آباد دیکھو لگتا ہے نہیں کہ مقبول ملک ہے, رائٹ؟ آپ کرتے رہیں لے کے پتہ نہیں کیا سے کیا بنایا ہوا ہے. انجلینا جولی آتی ہے, اس کو سونوں کے اور چاندی کے چمچوں میں ادھر کھانا کھلاتے ہیں, رائٹ؟ وہ کیسے کہیں گے یہ کریں, رائٹ؟ اگر گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھنی ہے تو ہمیں نیچے دیکھتے ہیں. پھر ہم اپنا انٹرنیشنل امیج کریٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے, سر سید احمد خان کی آئیڈیالوجی کے مطابق انگلش. انگلش نالج نہیں ہے, انگلش ایک لینگویج ہے, جسٹ ٹو کنوے یور میسج ٹو انٹرنیشنل. چائنا اس میں لیک کرتا تھا. چائنا دنیا کی سب سے مضبوط قوم ہے, ایران. بہت ساری مثالیں ہیں بٹ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے آئی جسٹ وائنڈ اپ ہیئر. بٹ وہ بھی اب انگلش کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, اپنے آپ کو انٹرنیشنلائز کرنے کے. اسٹارٹ فرام یور اون سر, اسٹارٹ فرام یور اون ہوم. اگر آپ کے پاس میں اپنے شہر کے لیے کچھ کرنا ہے تو وائی ناٹ. ابھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ سے کام کر رہے ہیں, استاد بیٹھے ہیں یہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے کام کر رہے ہیں. میں ایز اے ینگسٹر ہوں, میری جو آرگنائزیشن ہے جس کا نام بی پازیٹیو پروڈکشن کا نام لیا ہے ابھی اسٹیج سیکرٹری نے, آئی اسٹارٹیڈ اٹ وین آئی واز ان FSC. FSC کے اسٹوڈنٹ کو ویزوگرافنا نہیں پتا ہوتا کہ زندگی میں کرنا کیا, رائٹ؟ تو میں نے نہیں کیا, وہ ہو گیا. بہت ویژنری لوگ ہیں, ہم بھی اس ایجوکیشن سسٹم پڑھ کے آئے, بس ہو گیا. اس کو لے کے کیسے چلنا ہے, اپنے حد تک جو چیز ہو سکتی ہے کریں, اور جو چیز آپ انٹرنیشنل فورمس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں اسکالرشپس پہ اپلائی کریں, اپنے ملک کو پریزنٹ تو کریں. جس وقت آپ کسی انٹرنیشنل فورم پہ بیٹھے ہوتے ہیں, آئی بیٹ یو وہ جو فیل ہوتی ہے نا پیٹریوٹزم کی, یہاں پہ آپ کے جھنڈا لگا ہوا ہے, and then you go to a forum and you receive an award, وہ فیل میں کہتا ہوں ادھر میں 1000 تقریبیں کر دوں, I cannot explain that. اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اوکے ریوارڈ. جب آپ 100 ممبرز میں سے انٹرنیشنل ممبر جو ہوتے ہیں ان میں سے جا کے آپ کو ایوارڈ لے کے آتے ہیں, اولمپکس والے ہو گئے یا پھر دوسرے انٹرنیشنل ایجوکیشن ہو گئے, دیٹ از اسکالرشپ پرسو کریں, اپنے ملک اپنے شہر کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. یہ نہ سوچیں کہ آگے چلے جائیں کہ بغیر والے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ کہ اگلے 14 اگست پہ پھر ملاقات ہو, ان چیزوں کے اوپر دوبارہ گفتگو نہ کریں. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ محترم سر. میری جو زندگی میری جو شہری ظلمت میں چراغ بانٹوں گا اور بے حساب بانٹوں گا. کسی بھی معاشرے کی کامیابی و استحکام کے لیے تعلیم و آگاہی بنیادی ستون کی حیثیت رکھتے ہیں. اسی حوالے سے گراں قدر خدمات انجام دینے کا سہرا جن کے سر ہے, انہیں دعوت کلام دوں گی محترم جناب ڈاکٹر محمد عاصم ہوکر صاحب کو, ڈائریکٹر ادارہ تعلیم و آگاہی. برائے مہربانی تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں فیضیاب فرمائیں. میرے فاضل دوستوں نے بہت کچھ کہہ دیا. میں ویسے بھی کوئی اسپیکر نہیں ہوں. میں کوئی پچھلے 7 سال سے پبلک فورم سے بالکل الگ ہوں. بات کیونکہ میری بہن انہوں نے کل مجھے کہا میں ہر ایک بندے کو انکار کر سکتا ہوں, لیکن جس کو میں اپنا بھائی یا بہن ایک دفعہ کہہ دوں میں کوشش کرتا ہوں کہ مرتے دم تک ہوں. اس لیے میں آ گیا. تھینک یو سو مچ مس سمیرہ کہ آپ نے مجھے یاد رکھا. میں میرے فادر دوست نے بہت ساری باتیں خوبصورت باتیں ساری انہوں نے کہہ دیا. میرے پاس ہے مدثر بھائی نے بھی کچھ نہیں چھوڑا کہ میں کیا کروں, لیکن میں 2-3 چیزیں ضرور کروں گا. جب میری بہن نے مجھے بنایا ہے تو وہ ناراض نہ ہو جائے کہ یہ صرف شکل دکھانے کے لیے آئے.
اور آپ کا ٹائم بھی تھوڑا لوں گا کیونکہ بہت سارے ایشوز ڈسکس ہو گئے، بہت ساری باتیں وہی ہیں، مسئلے وہی ہیں کہ ہم نے پاکستان لے تو لیا، لیکن وہ قیادت جس سے ہم نے وہ زیارت سے آتے ہوئے پٹرول ہی ختم کر دیا تھا، اسے مار دیا، کیونکہ ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ بنیادی طور پر ہم کرپٹ معاشرہ اور کرپٹ لوگ، ہمیں وہ بندہ نہیں چاہیے تھا جو اپنا 1 روپے کا بل بھی اگر اضافی کوئی آ جاتا تھا تو وہ سرکاری خزانے سے نہیں لیتا، ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر آج ہم انہیں کو کہیں کہ آپ آ جائیں الیکشن پر تو رات محلے کے 200 بندے ان کے دروازے پر ہوں گے جیسے تعزیت کرنے آئے ہیں، وہ یہ کی کہہ دیتا یہ تھوڑا کام ہے، وہ چھٹو پر یہاں پر کسی مزدور کو آپ اینٹیں لگانے پر لگا دیں اور خود تحصیل چوک چلے جائیں گے، اس کے ہاتھ میں ہوگی وہ وہیں رکھ دے گا اور پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائے گا۔ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں نے شام کو مزدوری یار لینی ہے، میں تو بندے کا پتر بننا ہے۔ ہم باتیں کرتے ہیں اس اشرافیہ کی، ہم تو نیچے تک کرپٹ ہو چکے ہیں، من حیث قوم کرپٹ ہے، قوم تو ہے ہی نہیں، بھیڑوں کا ریبڑ۔ ہم اپنے آپ کو اشرافیہ کے قصے ہم کرتے رہے، کوئی فائدہ نہیں۔ ہم مارلی کرپٹ ہیں، ایتھیکلی کرپٹ ہیں، ہم اپنے آپ کو سدھارنا ہی نہیں چاہتے، اور سدھریں گے ہم کیسے؟ ڈنڈے سے۔ یقین جانے میں 2010 میں سنگاپور میں تھا، رات 2 بجے کا ٹائم ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، بالکل کوئی گاڑی، اور گاڑی والے نے اپنے ہی ہاتھ پہ چوک سے مڑنا بھی ہے، وہاں اس کا بھی سگنل تھا، سگنل بند ہے۔ میں نے کہا اپنی عادت کے مطابق، وہ تھا انڈین ڈرائیور، میں تھا پاکستانی، میں نے کہا یار کی کر رہے ہیں، چھوڑ کے چل، سکھ سی پنجابی گپو رہی سی، میں نے کہا یار چھوڑ کر نکل جا۔ میں نے کہا کہ سوری سر، یہ سنگاپور ہے، یہ پاکستان نہیں ہے۔ اور ہفتے بعد میں لاہور آیا، جیسے موٹر اترا ایئرپورٹ پہ، تو کوئی صبح 8-9 بجے کا ٹائم ہوگا، بڑا رش تھا، میرا جو ٹیکسی ڈرائیور ہے اشارہ باندھ کر اس نے ہو گیا۔ اس وقت میں نے سوچا کہ یار وہ لوگ کیسے ترقی کر گئے، کہ وہ وقت تھا کہ ہمارے جو ملک ملیشیا ہے اس کا یہ حصہ ہوا کرتا تھا سنگاپور، اور 66-67 میں انہوں نے اس سے ہاتھ باندھ کے جان چھڑائی تھی کہ یار یہ تو ہمارے لیے مصیبت ہے، اس کا تو پینے کا پانی اپنا کوئی نہیں ہے، ہر چیز اسے ہمیں دینی پڑتی ہے، اور آج وہ ایشین ٹائگر بن چکا ہے۔ کیوں؟ قانون کیوں؟ میں نے سنا ہوا تھا کہ سری لنکن پاکستانیوں کی بڑی عزت کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے تامل ٹائگر سے ان کی جان چھڑائی تھی۔ وہ آ گئے، میرا بیگ شیگ چیک کرنے لگ پڑے، میں نے کہا یار ہم تو آپ کے محسن ہیں، اور اپنے انگریزوں کو آپ نے جانے دیا، مجھے کیوں روکا ہوا ہے؟ میں نے کہا سوری سر، ہمارے آپ محسن بھی ہیں، پاکستانیوں کی ہم عزت بھی بڑی کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے اپنا امیج تباہ کر دیا۔ دیکھیں یہ امیج کا اشرافیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر میں اپنا یہ گریبان کھولوں اور میں دیکھوں کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کر چکا ہوں، تو پھر دنیا میں ایک بے ایمان کا ہوں بس، اور یہ ہمیں اپنے آپ سے شروع کرنا ہے۔ اشرافیہ کے یہ مسئلے نہیں ہیں، اشرافیہ کے اور مسئلے ہیں، ان کا آپ سے مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں، کیا ضرورت ہے؟ کیوں بھائی؟ انہیں ہم سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، اور جو اشرافیہ کے ایشو نہیں ہیں، ایشوز ہمارے ہیں۔ آج ہم جشن
سے آزادی میں بہت ساری جو خرافات ہم نے ڈالی ہوئی ہیں جس کا آزادی سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اگر ہم آج ایک پودا لگا دیں تو ہمارے ملک کا جو ڈھیر سارا انوائرمنٹ گرم ہو رہا ہے کہ لاسٹ ڈیز میں ہم 50 ڈگری پر پہنچ چکے تھے، اگلے 2-4 سال میں یہ بہت اوپر ہے. یہاں اس کا تو عمران خان، نواز شریف، زرداری سے کوئی واسطہ نہیں. یہ تو ہم خود بھی کر سکتے، اس پودے کی حفاظت بھی کر سکتے، وہ ہمیں کر دینا چاہیے. اپنی گلی محلے کو صاف ضروری نہیں ہے کہ پی ایم بھی کرے، وہ ہم تھوڑا سا صاف کرتے، وہ ہم نہیں کریں. ہمارا کرنا کیا ہے، ہم ان لوگ بہت چھوٹے چھوٹے کام ایسے ہیں جو ہم خود کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کوئی حکومتی زومار کی ضرورت نہیں ہے، حکومتی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. زومار ابھی نکلا نہیں ہے یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے، نکالو اسے. نہ تیرا نہ میرا، نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے، بچا لو اسے. تقریب کے اختتام پر ڈائریکٹر صوبہ ویلفیئر سوسائٹی محترمہ سمیرا رشید صاحبہ کو گزارش کروں گی کہ برائے مہربانی تشریف لائیں اور آج کے سیمینار کے حوالے سے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں. صلی اللہ رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام معزز سامعین، مہمانان گرامی، فرداً میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر آئیں، اپنی مصروفیات میں سے آپ وقت نکال کر آئیں. آپ نے ہماری اس محفل کو وقار بخشا، عزت بخشی. میں تہ دل سے آپ کی مشکل ہوں. پھر یہ سیمینار یہ واقعی کوئی ایک رسمی سی کارروائی نہیں ہے. آپ سب نے بہت اچھی باتیں کی اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ وہی باتیں ہیں جو میرے دل کی باتیں ہیں، جو ہر محب وطن کے دل کی بات ہے، جو ہر سچے پاکستانی کے دل کی بات ہے، جو ہر سچے مسلمان کے دل کی بات ہے. آپ کو یہاں بلانے کا اور یہ باتیں کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنی جگہ پر جہاں جہاں موجود ہیں جو بھی کام ہم اپنے وطن کے لیے کر سکتے ہیں ہم کریں. اور الحمدللہ کہ آپ سب اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپنی ہمت سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں. یہ آپ سب بھی جانتے ہیں اور میں بھی آپ سب کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں. اکثر کے ساتھ میں کام بھی کر رہی ہوں ماشاء اللہ. جیسے سر ماوی صاحب ہیں، سر محسن صاحب ہیں، صبا صاحبہ ہیں، ان کے ساتھ میں کام بھی کر رہی ہوں. پانچ صاحب ہیں، میں نے کافی کام بھی کر رہی ہوں آپ کے ساتھ. تو مقصد یہ ہے کہ ہر شخص، ہر فرد اپنے آپ کو اگر ٹھیک کر لے، جیسے کہ اقبال نے کہا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. دیکھنے کو قائد اعظم ایک فرد تھے، علامہ اقبال ایک فرد تھے، سر سید احمد خان ایک فرد تھے، اور گستاخی بھی ایک فرد تھے. اسی طرح سے جنہوں نے بھی کمال کر دکھایا اپنی زندگی میں، اور نہ صرف اپنی زندگی میں بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کے لیے بھی ایک مینار نور بن گئے، ان کے بیڑے پار کرنے کا وہ وسیلہ بن گئے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. دیے سے دیا جلانا یقین کر جائیں کوئی مشکل کام نہیں. تھوڑا سا بس دل بڑا کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا ظرف بڑا کرنا پڑتا ہے. ادروائز اگر دیے سے دیا جلے تو پہلے دیے کی روشنی کوئی کم نہیں ہے. اگر آپ اپنا علم، اپنا ہنر، اپنا اخلاق، اپنے کردار کی خوشبو، اپنی اخلاقیات کی خوشبو بانٹتے ہیں، کسی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں، کسی کا سہارا بنتے ہیں، کسی کے پیروں تلے زمین دیتے ہیں، کھینچتے نہیں ہیں، دیتے ہیں، تو یہ شہر، یہ قوم پھر وہی قوم بن جائے جس کے بھاگ تمام دنیا پر بیٹھی ہوئی. آج صرف ضرورت اس بات ہے کہ وہ چیز جس نے ہمیں ختم کر دیا ہے، ہمیں کمزور کر دیا، وہ یہ ہے
दूसरा पहल करें। दूसरा पहल करें, ये रैपर पड़ा हुआ है वो उठा लें, दीवार ठीक होने वाली है वो कर दें, मैं क्यों नहीं, अपने आप से हम शुरू कर दें। और मैं ये भी आपसे कहना चाहती हूँ कि यहाँ हम सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि ये सुपर वेलफेयर सोसाइटी का प्लेटफॉर्म है। सर मौविज़ है माशाल्लाह, बी पॉजिटिव प्रोडक्शंस, सर मोहसिन है, सबा साहिबा है, ये मेरी स्टूडेंट भी है माशाल्लाह, अभी रिसेंटली इन्होंने एमफिल किया है, ऑल वर्ल्ड मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हेड करवा रही हैं। और ये चिन्नौट के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, आप यकीन करें। वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सैयद अहमद खान ने काम शुरू किया था और आपने देखा कि एक इनकलाब आया, उसके बाद सेकंड टाइम ये कर रही हैं मोहतरमा सबा साहिबा, और चिन्नौट में कर रही हैं और फाज यूनिवर्सिटी में कर रही हैं। तो अगर हम मिलकर एक दूसरे के साथ कैलोब्रेट करके कुछ अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं, तो ये भी आज से प्लीज़ अहद करके जाइए कि हमने दिलो जान से उनका साथ, चाहे वो हमें साथ चल के देना पड़े, चाहे थोड़ा सा स्पॉन्सर करके देना पड़े, चाहे हमें मशवरा के देना पड़े। एक अच्छा मशवरा भी किसी की ज़िंदगी संवार सकता है। अगर आप किसी को अच्छा मशवरा दे सकते हैं तो मशवरा भी अल्लाह की अमानत है, वो भी किसी की ज़िंदगी संवार सकता है। तो उसकी ज़िंदगी से फ़ायदा आपको भी मिलेगा, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा ये अल्लाह का वादा है कि अगर आप थोड़ा सा किसी के साथ अच्छा करते हैं तो मैं उसको पता नहीं कितना गुना बढ़ा के दूँगा। इस मौके का बहुत शुक्रिया। दुआ ये है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों से रंजिशें, बुग़्ज़, हसद, ये चीज़ें दूर फरमाए और हमें वो कौम फिर बना दे जिसके साथ पूरी दुनिया में रहती है। हमें एक कौम बना दे अल्लाह ताला, हमें तौफीक अता फरमाए कि हम उससे ये दुआ मांगे कि या अल्लाह हमें हदायत दे, तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम हदायत मांगे, तो हमें हदायत दे, हम इस हजूम से एक कौम बन जाएँ। तो कोई वजह नहीं कि हमारा शहर हमारा मुल्क तरक्की करे। आप सबके तशरीफ आने करके बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से आपको मशहूर हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबका हमें मेहमान हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। प्रोग्राम के इख्तिताम पर एक मरतबा फिर मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ कि आप सब तशरीफ़ लाए और हमारी तकलीफ को बावकार किया। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो और माशरती फलाह महबूद के लिए हमें बेहतर से बेहतरीन की तौफीक अता फरमाते हुए हमारा कारसाज हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।